सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। और आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता किसी ताक में रखकर आंखें, भूल जाता किसी ताक में रखकर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, एहसास विंटर अपील 2024 की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात हैं। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। आप जानते हैं कि एहसास फाउंडेशन साल के मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ अपीलें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। वैसे तो तमाम ही साल के तमाम ही दिन हमारे तमाम शोबाजात अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल रहते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर कुछ त्योहारों पर हम कुछ अपीलें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जैसे बकरीद में आप देखते हैं कि हम कुर्बानी की अपील लेकर हाजिर होते हैं, चरम कुर्बानी की अपील, फिर वो गोश्त की तकसीम का मामला होता है, कभी बच्चियों की शादी के हवाले से हम अपील करते हैं, कभी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मुल्क पाकिस्तान के अलावा जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, अगर वहाँ पर कोई आफत आ जाए, कोई नागहानी सूरत हाल हो, तब भी एहसास फाउंडेशन की कोशिश होती है कि वो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करे और आगे बढ़कर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल इसी तरह अभी चूँकि सर्दियों का मौसम है और ना सिर्फ इसका आगाज़ हो चुका है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि सर्दियाँ इस वक्त अपने इंतहा को पहुँच रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरी इलाकों में, देही इलाकों में, और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ तो तकरीबन महीने हो चुके हैं, कई महीने हो चुके हैं कि सर्दियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। और अब शहरी इलाकों में भी और जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी सर्दियाँ अपने उरूज पर हैं। तो ये वक्त इस बात का तकाजा करता है कि जो बहुत से लोग हैं जो मौसम की सख्तियों से उस तरह नम्रत आज़मा नहीं हो सकते जिस तरह हम और आप हो सकते हैं, चूँकि हमें वो सहूलियात मैसर हैं, हमें वो आसानियाँ मैसर हैं जो हमारे बहुत से हम वतनों को, हम मजहबों को मैसर नहीं है। मिसाल के तौर पे वो जिन घरों में रहते हैं वो कच्चे मकानात हैं, उनके पास कुछ इस तरह के गर्म कपड़े भी नहीं हैं, खुराक का इंतज़ाम भी वैसा नहीं है। हम सर्दियों में अपनी खुराक भी तब्दील करते हैं, अपना रहन सहन भी बदलते हैं, अपने कपड़े भी तब्दील करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन मुल्क पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास ये सहूलियात मैसर नहीं है। तो नाज़रीन, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए भी अपने तौर पर जो मुमकिन हो सके करें। इसी सिलसिले में आज की ये बज़्म रखी गई है, ये नशरियात सजाई गई है और हम आपसे विंटर अपील कर रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मुख्तलिफ पैकेजेस मौजूद हैं, मैं आपकी आसानी के लिए बता भी देता हूँ। और ये कोई रेड लाइन नहीं है, कोई हतमी फिगर्स नहीं है कि आपने बस इसी मद में ताउन करना है। ये आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये लिखा गया है, बनाया गया है कि अगर आप किसी एक पैकेज में डोनेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप विंटर अपील जो हम खुसूसी कर रहे हैं उसके लिए हमने एक पैकेज तरतीब दिया है जिसमें 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल जो एक ख़ानदान हो उसके लिए पूरे 1 माह का राशन उसका इंतज़ाम किया गया है, जिसमें खुश्क दालें हैं, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास हैं, तेल मौजूद है उसके अंदर, खजूरें हैं और जो बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ उसमें 4 लोगों के लिए गर्म कपड़े हैं, एक लिहाफ है, और जिन 4 लोगों के लिए गर्म कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं उनमें 2 बड़ों के लिए हैं और 2 बच्चों के लिए, यानी कि एक किसी खातून के लिए, एक किसी हज़रत के लिए और 2 बच्चों के लिए जैकेटें रखी गई हैं, कंबल मौजूद है इसके अंदर और तकरीबन 1 माह का राशन मौजूद है। अगर आप इस पैकेज में डोनेट करना चाहते हैं तो आपने $121 के साथ ताउन करना होगा। इसके साथ ही साथ हमारे मेडिकल कैंप्स भी हैं जो कि सारा साल फ़ाल रहते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर ये मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों में, उसके क़ुर्ब जवार में, और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनकी माली मुआवनत की जाती है। अगर आप इस मद में मेडिकल फ़ंड के मद में ताउन करना चाहते हैं तो $45 के साथ आप ताउन कर सकते हैं। हम मस्जिद की अपील भी आपसे कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ पर मस्जिदें बस यूँ कह लीजिए कि नाम की मौजूद हैं कि लोगों ने कुछ बांस वहाँ पर लगा रखे हैं, कोई झोंपड़ा सा बना रखा है और वो उसे मस्जिद का नाम देकर
وہاں پر عبادت کرتے ہیں. تو جس طرح سے مسجد ہونی چاہیے اس طرح سے مسجدیں موجود نہیں ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی علاقے میں ایک چھوٹی مسجد آپ کے تعاون سے یا آپ کے خاندان میں کسی مرحومین کی جانب سے اس کے نام سے یہ مسجد تعمیر کر دی جائے تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی میسر نہیں, اور ہم دیکھتے بھی تھر کا علاقہ ہے, بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں, پھر پنجاب کا جو میدانی علاقہ ہے جنوبی پنجاب, اور یہ سارا جو دریاؤں سے نہروں سے کچھ فاصلے پر واقع ہوتا ہے, تو وہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی طور پہ جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہماری خواتین کو کرنا پڑتا ہے. وہ بہت دور دراز کا فاصلہ طے کر کے اور سروں پہ اور ہاتھوں پہ وہ گڑھے اٹھا کر اس میں پانی بھر کر وہ لے کر آتی ہیں. تو بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں آپ کی جانب سے کوئی اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے, کنواں کھدوا دیا جائے, بورنگ کروا دی جائے, تو اس کے لیے آپ نے $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ڈونیشن کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے. اسکرین پر اس وقت ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, IBN نمبرز موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, پے آرڈر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, سمپل چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو ہمارے ویب سائٹ پر جا کر سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا, ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہیں. آپ ان کارڈز کے ذریعے بھی اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیوز کے نمبر بھی اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. کسی مد میں مزید تفصیلات درکار ہوں آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر جس مد میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اس میں اپنی جانب سے تعاون کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ناظرین ہم مزید تفصیلات بھی پروگرام کے اگلے حصوں میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں جن سے ہم احساس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ جو خدمت خلق کا ایک سلسلہ ہے, یہ جو ہم مسلمانوں پر اور انسانوں پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو بھی اپنے لیے اہم سمجھے, ضروری سمجھے, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. ہم وقتاً فوقتاً مختلف کلام بھی, حمدیہ کلام بھی, نعتیہ کلام بھی اور منقبتیں بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں. تو آج بھی ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک بار پھر سے مشہور و معروف علمی شخصیت جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہے. اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. مفتی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا, کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا احسان عظیم ہے, کرم ہے, اور یقیناً آپ کی محبتیں اتنی ہیں کہ وہاں انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. جی یقینی طور پہ یہ آپ کی شفقتیں ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ یہ قائم و دائم رہے, اور جس مقصد کے لیے رات کے اس پہر آپ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. علمی میدان سے بھی آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, نجی تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ رہے, سرکاری تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ رہے. ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں بطور پرنسپل ریٹائر ہوئے, کئی دہائیاں انہوں نے علمی خدمات میں گزاری ہیں, سماجی خدمات میں گزاری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیر مدنی صاحب. کیسے مزاج جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ خیریت سے ہے؟ ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ نوجوان ثنا خوان رسول بھی پروگرام میں موجود ہیں. ہم ان سے ہی آج آغاز بھی کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد فیضان صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تعارف تو مہمانوں کا ہو چکا ہے اور کچھ انٹرو بھی میں نے اپنی جانب سے پیش کیا. ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز جو ہے وہ حمدیہ کلام سے ہو, جس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ
اس کا غمتا ہے، کوئی نہ اس کا غمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جینا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جینا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ فیضان بھائی، جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ، سلامت رہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب پہلا سوال لے کر آ رہا ہوں۔ جس طرح سے کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا ایک حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرے، بالکل اسی طرح کیا مفتی صاحب یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ یہ تو دین کی جانب سے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اضافی سہولیات ہیں، اگر کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے کانٹیکٹس ہیں، کسی کے ذرائع ہیں، کسی کے پاس وسائل ہیں، تو کیا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بس زکوٰۃ دے کر اس حق کو ادا کر دے اور بس اس سے بری الذمہ ہو جائے، یا اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اگر اسے اضافی سہولیات دی گئی ہیں، اسے آسانیاں دی گئی ہیں، تو وہ اسے بانٹے بھی، اسے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جو مفلوک الحال ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک۔ جہاں تک تعلق آپ نے پوچھا صدقات واجبہ، جی اس کی تو کسی طرح چھوٹ نہیں، بالکل ٹھیک، فرض ہے۔ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، اور جب رمضان شریف ہو تو اس روزے کے اندر اس کا آپ کو فطرانہ ہے۔ فطرانہ۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نوافل کے ادا کرنے پہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ وہ تو آپ کو دینا ہے، صدقات واجبہ میں یہ تو آپ کی جان optional نہیں ہے۔ چھوٹے گی، وہ تو دینا ہے آپ کو۔ جس طرح فرض نمازیں پانچوں وقت کی، فرض نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ڈیوٹی ہے، بالکل ٹھیک، نوکری ہے آپ کی، آپ کو کرنا ہے کسی حالت میں بھی۔ لیکن قرب خدا بندی اگر چاہتے ہو تو پھر کثرت کے ساتھ نفل پڑھو۔ سبحان اللہ۔
اب Extra بالکل efforts. بالکل اس کو ایسے اٹھا کے ادھر لے آئیے آپ. جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو کہتے ہیں انفال، یعنی یہ اس کا نوافل لین دین ہے. تو وہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ نفل عبادت ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اس کا ایک ایک پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کو 10 اور 10 سے زیادہ 700 گنا تک مل سکتا ہے، کیونکہ نفل کی بہت بڑی اہمیت ہے. نفل سے ہی بندہ ولی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب آ جاتا ہے، اور جب قرب ربانی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی ہوتا ہے. واہ واہ. لہٰذا ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں انفال. جس کے پاس مال ہے، بالکل صحیح. اگر جس کے پاس مال ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس نے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی اللہ کا بندہ مفلوق الحال ہے اور اس وقت اس کو ضرورت ہے، وہ جو مال رکھ رہا ہے اب اس کا مال قیامت میں تو کوئی کام نہیں آئے گا. بے شک ایسا ہی ہے. جب وہ مال کو اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں کرنا چاہتا ہے، 700 گنا تک دے جانا چاہتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے، دینے والا ہے، رازق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر سرخرو ہونا ہے کسی مسلمان بھائی کو تو اس کے پاس رکھا ہوا مال اس کی ضرورت کے علاوہ اس کا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات، یہ سمجھنے یعنی کی اس کے بات. پاس بے تحاشا رقم ہے، اس کے پاس نہیں ہے. کسی نے سوال کیا یسألونک کا ماذا ینفقون، کتنا دیں اس کی راہ میں؟ فرمایا قل العفو، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے، وہ تیرا نہیں. واہ. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ دوسرا قاعدہ آ گیا، قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو زکوٰۃ یا فطرانہ صرف رمضان میں ہی دیں گے؟ اللہ تو تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کا پھل دیتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. بندے کو ضرورت ابھی یہ کہنے لگا میں 1 سال کے بعد دوں گا، جب تک تو بیچارے کا کیا حال ہو جائے گا. بالکل صحیح. جس وقت ضرورت ہے وقت پر کافی یہ قطرہ ابر خوش ہنگام کا، جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام کا. واہ 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 واہ. وقت پر کافی یہ خوب ذوق قطرہ ہے ابر مفتی خوش صاحب آپ کا، ہنگام کا، ماشاءاللہ. جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام کا. ہم تو معترف ہیں آپ کے ذوق کے، آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت ضرورت ہے. کیا ہم اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ لے کر، تھوڑا حصہ لے لیں؟ اللہ دینے والا ہے. بالکل ایسے اس وقت آپ جس کو دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی رمضان سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائے. بالکل ایسے ہی. بالکل. اور مفتی صاحب یہ نہ صرف دینی پہلو سے اگر اسے دیکھا جائے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اسلام میں دولت کمانے سے تو منع نہیں کیا گیا ہے، دولت جمع کرنے سے جہاں تک ہم نے وہ پڑھا جمع کرنے کا سمجھا ہے. اس لیے اس سے کیا ہو جائے گا، اکانومی آپ کی شٹ آؤٹ ہو جائے گی. جی جی. وہ سراؤنڈنگ میں رہے. جب تحریک نہیں ہوگی سراؤنڈنگ اس میں کی. رہے گی تو اس سے روزگار ہوگا، بڑھے گا، سارا کچھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات، میں اس کے اوپر اجر بتاتا ہوں. جی جی. عبداللہ ابن مبارک حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور مدینے کے مفتی اعظم، فقیہ اعظم. کاروبار ان کا بڑا وسیع تھا، کپڑے کا کاروبار، دکان. ان کی یہ بڑی اس کے اندر ایک نقطہ آ رہا ہے، اس کو غور کر لیں اگر سب، تو آج کوئی اپنے پاس پیسہ نہیں رکھے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور ہم لوگ سب مل کے جا رہے ہیں حج کرنے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں بھی ہو جاؤں گا ساتھ. وہ شام جب ہوئی تو انہوں نے جب کلوزنگ کے وقت کے اندر کلوز کیا، سارے پیسے کوڑی لے کر چلے. وہ راستے میں چل کر گئے، دیکھا کہ کسی شخص نے ایک مردار مری ہوئی مرغی پھینکا کوڑے خانے پر. وہ ادھر گیا،
ادھر سے ایک چیل کوپے کی طرح ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے اٹھا لیا. انہوں نے دیکھا اس کو تو کہا ہاذا حرام ہاذا حرام. اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں فقیہ مدینہ عبداللہ ابن مبارک. کہا کہ یہ تمہارے لیے شیخ حرام ہے, میرے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. فرمایا کیوں؟ کہا کئی دن سے میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, تو یہ ان کی لیے غذا کے طور پہ کم از جان کم بچانے کچھ تو کے لیے. تسلی ہو جائے. انہوں نے اس کو تھیلیاں دے دی, جاؤ پھینک دو اس کو. پیسے مل گئے اس کو, چلی گئی. دوسرے دن جب لوگ آئے تو کہنے لگے بھائی کیا ہوا, آپ نے تیاری کی؟ کہنے یار اب میں نہیں جا سکتا کیونکہ ذرا مسئلہ ہو گیا ہے, آپ لوگ جائیں. چلے گئے بھائی وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ وہاں سے واپس آئے بالکل بہت خوبصورت. تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ آپ نے یار جانا تھا جب تو آپ ہمارے کو ساتھ ہمارے جاتے. ساتھ جانا ہی نہیں تھا تو اتنی کہہ لیجیے کہ وہ کیوں ہوئی پوچھ گچھ. آپ تو ہم کو ہر مقام پہ ملے, وہ بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عوض ایک فرشتہ متعین کر دیا, مقرر کر دیا, جو ہر سال حج کر رہا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اب بتاؤ کہاں سے نفل پیسے رائے گا گئے. بالکل. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ٹھیک ہے نا. ہمارے اب نہ یہ ایسا کوئی فعل زکوٰۃ میں آیا ہے, وہ تو جس کو ملتا ہے کھا لیتا ہے بیچارہ. سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ کسی کو کاروبار کرا دیتے ہیں, کام کرا دیتے ہیں, تاکہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو بلکہ دینے والا بن جائے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس دائرے میں, تو آپ بہت بڑا اجر اور ثواب کا باعث ہے کہ آپ اس وقت کے اندر, بڑا کریٹیکل ٹائم ہے اور نیڈی ہیں لوگ, ضرورت مند ہیں بیچارے. آپ اندازہ لگائیے, آپ کا پکا گھر ہے, آپ کا پکا گھر ہے, آپ کا پکا گھر ہے, میرا پکا گھر ہے, گھر کے اندر بیٹھے ہیں کمرے کے اندر, ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں. بالکل سردی لگتی. اور جس کے گھر کی چھت جو ہے چٹائی کی بنی ہوئی ہے, سرگنڈے کی, اور دیواریں بنی ہیں, اس کا حال کیا ہوگا. اور مزے کی سنیں آپ کہ ایک ایک بڑے بڑے میدان ہیں, 5 4 6 مکان بنے ہوئے, وہ آگے جا کے پھر 5 6. جی جی. آپ تو باقاعدہ مکانوں کے بیچ کے اندر رہ رہے ہیں نا, بہت ساری سیکورٹی, اس کا آپ کو وہ ہو رہی ہے, سکون ہے آپ کو. تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کے ہاں ضرور پوچھ گچھ ہوگی اس کی کہ جب ایک میرا بندہ اس حال میں تھا تو تیرے کس کام کے یہ پیسے کی تو رکھ کے بیٹھا ہے. کیونکہ اللہ تو خودداروں کا خوددار ہے, اس کے دربار میں ایک دو گے تو 10 سے لے کر 700 ہونے کی تک. واہ واہ. اور یقیناً جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ ہماری محض نیتیں ہیں, ہماری نیتوں کا اخلاص ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ پیسے تو ہمیں رب کی جانب سے عطا ہیں, یہ ہم نے لکھوا کر تو یہ پیسے ہم لے کر نہیں آئے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہی مختص ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہی آئے گی. عزیر صاحب, یہ جو اسلام کا معاشی ماڈل ہے کہ پیسے جمع کر کے نہیں رکھنا ہے, اسے سرکولیشن میں رکھنا ہے, اسے تحریک دیے رکھنا ہے, اور یہ پیسوں کے حوالے سے ہی مخصوص نہیں ہے, یہ زندگی کے دیگر امور میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز میں کہتے ہیں نا کہ تحریک تو زندگی کی علامت ہے, ٹھہراؤ آ جانا, کسی چیز میں رکاوٹ آ جانا, وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ خاتمے کی جانب ہے. ہوا چل رہی ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے, فرحت بخش لگتی ہے, ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے. پانی بہہ رہا ہو, چل رہا ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. وہی پانی بارشوں میں اور بارشوں کے بعد اگر ٹھہر جائے تو وہ گندے اور بدبودار جوہڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے پیسہ بھی ہے کہ اگر وہ سرکولیشن میں ہے, فلو میں ہے, تو نہ صرف جس کا پیسہ ہے, جس نے اسے سرکولیشن میں ڈالا ہے, اسے فائدہ پہنچائے گا, بلکہ اس کے قرب زوال میں جو دیگر لوگ ہیں اسے بھی فائدہ ہوگا. یہی اسلام کا معاشی ماڈل ہے. اگر ہمارے پاس پیسے موجود ہوں تو ایک تو علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم اسے خیرات کر دیں, اور نفلی جسے خیرات کہتے ہیں اس میں, اور اگر کوئی یہ نہ کرتا ہو, وہ اسے سرکولیشن میں ہی لے آئے, یہ تب بھی بہت شاندار ہے. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اوبویسلی یہی ہے کہ وہ اسے خیرات کرے. اور خاص کر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک جانب اس قدر معاشرتی سیچوریشن ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. کیا کہیں گے؟ بنیادی بات یہ ارتکاز, دولت کا ارتکاز جو ہے, ایک جگہ اکٹھا ہو جانا کہیں بھی, تو بالکل وہی بات ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ حرکت میں ہی زندگی ہے, تو دیکھیں جو مادے کا سب سے چھوٹا ماڈل ہے, جی ایٹم, تو ایٹم, اس میں بھی حرکت ہے, اور کائنات میں جو ہے حرکت ہے. جسم میں خون دوڑ رہا ہے تو حرکت ہے. اگر رک جائے, دل کی دھڑکن رک جائے, اگر خون کی حرکت رک جائے,
تو حرکت میں جو کہتے ہیں نا برکت ہے، تو اس حرکت میں ہی برکت ہے. جہاں ہم فساد یہی پیدا ہوتا ہے جہاں چند لوگوں کے پاس دولت جمع ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور سے مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہی بات ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے مانگنے پہ وہ نہیں دے رہا ہے، آپ نے کون سا مانگا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ جب وہ بغیر پوچھے بہت کچھ دے دیتا ہے، نہ جانے کتنا دے دیتا ہے، ضروری تو نہیں سب نے مانگا ہو، تو پھر آپ کیا پوچھنے کا اور کہنے کا انتظار کرتے ہیں؟ اور کیا ہم جو آپ کے حقدار پاس ہیں؟ ہے، ہاں، جو ہمیں ملا ہے ہم اس کے حقدار ہیں؟ بالکل بالکل. ہمارے اعمال ایسے ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ جب آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے کردار کا اپنا جائزہ نہیں لیتے، لیکن دوسرے کو دیتے ہوئے آپ جو ہے وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، ہر چیز پوچھ رہے ہیں. بات ساری ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، جو اصول ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اٹھا کر دے دیجئے. ہم تو اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب ہم آپ کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی 3 وقت کے جو ہے فاقے سے تھے، دروازے پہ دستک دی، مانگا، اٹھا کر دے دیا، پھر اس کے بعد اسی صورتحال میں. تو بات ساری یہ کہ اگر ہم پیسے کو جمع کرنے پہ لگ جائیں جو صورتحال اس وقت ہے، تو پھر یقیناً یہ صورتحال جو خراب ہوتی چلی جائے گی. ہمارے ہاں بنیادی بات یہی ہے کہ اس پیسے کو روٹیشن میں رہنا چاہیے، اور پیسے کو روٹیشن میں رکھنے کے لیے کاروبار میں لگایا جاتا ہے. جو سب سے بڑا کاروبار ہے، جو اللہ سے کاروبار ہے، تجارت ہے. وہ یہ ہے، وہ یہ کاروبار ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کیجئے. ہم کہتے نہیں جی بہت شدید، بڑا خطرناک حادثہ تھا، بچ گئے. ذرا سوچئے کیوں بچ گئے؟ نہ جانے آپ نے کس وقت کس کی مدد کی ہو تو بچ گئے. اور اگر آپ مدد نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ناگہانی موت سے بچنا چاہیے. آپ ذرا لوگوں کو جھڑکنا شروع ہو جائیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ ذرا لوگوں کو جھڑکنا شروع ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کیا ہوتا ہے. تو بات ساری یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے، اگر اللہ رب العزت چاہتا، ہم کہتے ہیں نا میں نے کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ تو اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے، آپ اپنی پلک نہیں جھپک سکتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اگر یہ یہی کر سکتا؟ تصور آ جائے کہ میں نے کیا، میں نے یہ کیا. میری محنت کا نتیجہ ہے، الحفیظ. تو بس یہ یاد رکھیے یہ کلمات کفر ہے. جی جی یہ بالکل یاد بالکل رکھیں. بالکل. جب تک کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود نہیں ہوں اپنا. اللہ کا ہندوستان دیا ایسے ہوا لوگوں مال. سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے یہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، آج اس سے بہتر چل رہی ہے. بھائی سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو کون کیا لے کے چلا گیا؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، ماں سوائے ان اعمال کے، ان کاموں کے جو آپ کر گئے، جو لوگوں کے لیے دے گئے. وہ دعائیں دور تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا سایہ آپ پر رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے یہ پروٹیکشن ہمارے لیے ہو گئی، جی ہم نے کوئی تحفظ کے لیے اپنی یہ کر لیا وہ کر. آپ لاکھ تحفظ میں کچھ نہیں کر پاتے. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم امیر ترین، حسین ترین، خوبصورت ترین، عمدہ ترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے. بالآخر مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی مدد کیے، ضرورت مند ہے، ان کی دعائیں. آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں نا، اس کے چہرے پہ جو چمک آتی ہے، وہ چہرے کی چمک جو ہے آپ کے اندر تک اتر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. وہ آپ کی زندگی میں چمک پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے. آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، مد نہ کریں، وہ تاریکی آپ کی زندگی میں اتر جائے گی، زندگی تاریک ہو جائے گی. خوبصورت بات سیدھی کی، سی بات. خوبصورت بات کی. اور یہی ہمیں ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جس چیز پر فخر کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ 4 منٹ کا دورانیہ ہے. اگر ہم سانس نہ لے پائیں، یہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں نہ جائے، اس ہوا سے آکسیجن ہمارے خون میں نہ جائے، خون اس آکسیجن کو دماغ تک نہ پہنچائے. میڈیکل کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختصر سی یہ چیز میں نے عرض کی تھی کہ صرف 4 منٹ کا وقت لگتا ہے کہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، ہم سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. تو بس یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم تیاری کریں. کل وہ دن آنے والا ہے، اور بہت نزدیک ہے وہ دن جب ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری آسانیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ناظرین، آج وقت ہے کہ ہم اس وقت کی تیاری آج کر سکیں. آج ہمارے پاس موقع ہے. آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے. آج موقع ہے ناظرین کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں بھی دے رکھی ہیں, ہماری ضرورت سے ہمیں زیادہ بھی دے رکھا ہے. ہمارے سامنے وہ پریشان حال لوگ موجود ہیں, ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کوئی باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک کر مار دیتا ہے. کیا ہم اور آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی؟ کیا میڈیا اسکرینز کے ذریعے خبریں ہم تک نہیں پہنچتی کہ ماں نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ دیا؟ وہ ماں جس کی محبت کی مثالیں خداوند جلیل دیتا ہے. ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے برائے فروخت کا لیبل لگائے سڑکوں پہ لیے پھرتی ہیں. ہم نے دیکھی ہیں وہ مائیں, ہم نے دیکھے ہیں وہ بچے. ناظرین, آج وقت ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کریں. آج وقت ہے کہ اس باپ کی جو پریشانی ہے وہ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا بیٹا, جس کی بیٹی اس سے کچھ فرمائش کر رہی ہو اور وہ اسے پورا کرنے سے قاصر ہو. اس باپ کے دکھ کو, اس کے درد کو وہی باپ سمجھ سکتا ہے جو اس دور سے, اس کیفیت سے گزرا ہو. اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے. ایسے بے شمار گھرانے موجود ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے شاید اس کا تصور مشکل ہے. ہمارے لیے پریشانیاں مختلف نوعیت کی ہیں, ہمارے دکھ مختلف نوعیت کی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا دکھ روٹی ہے. روٹی ہے دلدار تو آگے, روٹی دا دکھ پیار تو آگے, اور تو کی جانے یار فریدا, روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یہ جو اس دکھ سے گزرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, اور یقینی طور پہ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کی تیاری آج سے کریں, آگے بڑھیں. آپ سے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے آپ ڈونیٹ کریں. آپ ہماری آواز کو جہاں تک پہنچانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اپنے دوست احباب میں, اپنے قرب و جوار میں, اپنے رشتہ داروں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں, صاحب حیثیت ہیں, صاحب ثروت ہیں, ان سے آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں. اور میں بالخصوص اس وقت مخاطب ہوں سمندر پار پاکستانیوں سے. یہ وہ ہر اول دستہ ہے ہمارا جو ہر مشکل وقت میں, ہر پریشانی کے وقت میں یہ آگے بڑھتا ہے. یہ رہتے تو بہت دور ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہم نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے. ہر دفعہ آگے بڑھ کر اور ہمارے تصور سے زیادہ یہ اس میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. تو میں خصوصی طور پہ سمندر پار پاکستانیوں سے اور عمومی طور پہ تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ دیے گئے پیکیجز میں سے کسی بھی پیکیج میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کھلے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور جس بھی مد میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ بالکل اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. پروگرام کے حصے میں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں, جس کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خوبصورت ثنا خان جناب محمد فیضان تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں نذرانہ عقیدت. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ سویلا
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں قدسی کام خدمت سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہے فیضان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سلامت رکھے آپ کا لہجہ سلامت رکھے آپ کی لہن سلامت رکھے علامہ صاحب ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم زندگی میں خوبصورت ترین عمدہ ترین حسین ترین ہو کر بھی مر جائیں گے اور یہ ہم کسی انسان سے پوچھتے ہیں نا کیا تمہیں مرنا نہیں ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہم اگر خود سے یہ سوال کریں تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یقینی طور پر ہمیں مرنا ہے پھر ہم اگر سوال پوچھیں کہ ہمیں کب مرنا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو نہیں مرنا ابھی تو وقت ہے یہ 30 سال کے شخص کا جواب بھی یہی ہے 40 50 70 75 سال کی عمر کا انسان بھی سوچتا ہے کہ نہیں بالکل فوراً سے تو نہیں ابھی آج اور کل میں تو میں نہیں مروں گا مجھے 6 مہینے تو کم سے کم لگ جائیں گے پہلے بیمار ہوں گا تو شیطان جو ہمیں اس دھوکے میں رکھتا ہے اس فریب میں رکھتا ہے ہم دنیا میں وہ قرآن کی آیت بھی نا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا گھر ہے تو اس دھوکے سے ہم خود کو کیسے بچائیں اور خود کو کس طرح سے ہم اس بات پر آمادہ کریں کہ یہ موت یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے یہ اجل کا لمحہ کبھی بھی حاضر ہو سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مختصر سی آیت اور اس کے اندر اس کا جواب آیا تھا آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت بے شک یہ تقدیر کا فیصلہ ہے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل ٹھیک ہے سے نا اب اس کے اندر کیا ہے تقدیر کا یہ فیصلہ ہے اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بے شک ہر وہ شخص مومن کو دن بھر میں ایک دفعہ موت کو یاد کرنا ہو چاہیے تاکہ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے اس فلسفے کو بیان کیا کہ آپ قبرستان جایا کریں تاکہ وہاں دیکھیں قبرستان میں جا کر وہ گور و کفن اس کا مٹی اڑ رہی ہے کوئی قبر بیٹھی ہوئی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو وہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے مجھے بھی یہیں آنا ہے اب یہی میرا ڈیفنس ہے یہ سرزمین باقی جتنے بھی عیش کرنا ہے اس وقت تک ہے جب تک نتنوں میں سانس اس وقت تک آس اس وقت تک اب کہاں پر ہے وہاں پر جانا ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے ہر مسلم اس کو اگر بندے کو اپنی موت یاد ہو موت یاد ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آج مروں گا کل مروں گا پرسوں مروں گا موت یاد ہو اس کو دیکھ کے عبرت نہ جائے قبرستان اور اس کو عبرت حاصل ہو تو یاد رکھے کہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا بہت ساری زیادتیوں سے بچے گا بہت ساری نافرمانیوں سے بچے گا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حب پیدا ہوگا اور سرکار دو عالم جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات میں وجہ تخلیق کائنات ہیں رسول اللہ کو چاہا تو سمجھ لیں خدا کو چاہا بے شک رسول اللہ کو راضی خدا ملا کیا ان کے تو خدا صدقے۔ کو کیا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت محبت سب خدا کی عظمت اور محبت ہے اطیع اللہ و اطیع رسول رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے جس نے کلمہ پڑھایا جس نے معرفت خداوندی دی جس نے کہا یہ قرآن ہے جس نے کہا یہ عبادتیں ہیں جس نے کہا سچ بولنا یہی عبادت ہے
اللہ تبارک تعالیٰ اسی پر کرم فرماتے ہیں، ہر تمام تر جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں، وہ سب منسوب ہو گیا اللہ سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اللہ فلاں بھی کر سکتے ہیں، وہ بے ایمان ہے، دغاباز ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ بالکل ایسی علامہ صاحب، ہم اللہ سے امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہت کچھ نوازے گا، ہمیں عطا کرے گا، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یقینی طور پہ کوئی دنیاوی اسباب پیدا کر کے ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں بھی تو یہ بات سمجھنا چاہیے نا کہ اگر ہمیں کوئی چیز دنیاوی سبب کے ذریعے مل رہی ہے تو ہم بھی کسی کے لیے ذریعہ بنے، ہم بھی کسی کا سبب بنے، اور جو ہمیں مل رہا ہے ہم یہ گمان ہی کیسے کر رہے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ہمارا ہے اور ہم اسے آگے تقسیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، آمادہ ہی نہ ہو۔ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ جمود ہو گیا لین دین میں۔ بے شک۔ اگر یہ ہوتا کہ یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ مال رب کا ہے، اسی کے راستے میں دوں گا، اسی کی خوشنودی کے لیے دوں گا، اگر وہ ذرا سا کمر بستہ ہو جائے، کمر باندھ لے اس چیز پر، یہ تصور لے آئے، اس پر ایمان لے آئے، دل کی گہرائیوں سے مضبوطی کے ساتھ اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو یہ نیکی کی راہیں بند نہیں ہوں گی، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اسے توفیق بھی ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیدخل الجنت خب بخیل والمنان، جنت میں داخل کون نہیں ہوگا؟ دغاباز، ٹھیک ہے، خب بخیل، بخیل کنجوس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، والمنان احسان جتلانے والا۔ تو کم از کم مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، نہ مسلمان کی یہ ثقافت ہے، یعنی جو بھی سائل آیا انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا بھائی اس کا کریے کہ مال جمع کرو، معلوم ہوا کہ جو بھی گھر میں اٹھا کے ابو بکر صدیق نے لا کے ڈھیر کر دیا۔ واہ، کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ واہ، کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ پھر وہ ایمان کی صلاحیت تھی، ہم نہ دیکھ کے ہماری یہ حالت ہے، بس دونوں میں فرق اتنا بڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر ان سے نسبت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نا سب کو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کتنی تنگ در وقت گزارتے تھے، لیکن جب ان کے آقا و مولا فرماتے تھے، حکم دیتے تھے یہ کرو، وہ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو آج اسی لیے سارے ان کو سیلوٹ مارتے ہیں، اور اور اس وقت ہم اصحاب کی زندگی کو مفتی صاحب دیکھیں تو نہ صرف بہت سے اصحاب کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت مطلب مالی اعتبار سے کمزور تھے، وہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن بہت سے اصحاب ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی دولت کا تخمینہ ہم آج بھی لگانے سے قاصر، اور مختلف کتابوں میں اسلامی معاشرتی جو ہمارا معیشت کا جو نظام ہے اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی مالیت کا تخمینہ اگر آج کے دور سے لگایا جائے تو وہ $300 بلین، 300 ارب ڈالر، جو کہ اس وقت بھی جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید اس کے پاس بھی، اس نے بھی اس لائن کو کراس نہیں کیا ہے۔ آج اتنے پیسے کمانا آسان ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، پاکستان میں بیٹھا شخص امریکہ میں بزنس کر سکتا ہے، انگلینڈ میں کر سکتا ہے، آسٹریلیا میں کر سکتا ہے، برازیل میں کر سکتا ہے، پوری دنیا میں کر سکتا ہے، اور ودن سیکنڈز کر سکتا ہے۔ آج مجھے اپنا سامان برازیل میں بیچنا ہو نا، جو یہاں سے 15-20 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو میں بڑی آسانی سے بیچ سکتا ہوں۔ اس وقت اونٹوں پہ قافلے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں اتنی بڑی بزنس امپائر کھڑی کر لینا یہ یقینی طور پر آسان کام نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ قحط سالی کا دورہ ہے، ان کا مال آ چکا ہے، اور باقاعدہ بیپاری آ رہے ہیں، وہ سب لگائے جا رہے ہیں بولیاں، اور انہوں نے کہا کہ بتاؤں جب منہ مانگے جی وہ چیزیں بک سکتی تھیں، بک رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو سودا کر دیا ہے، اس کے اوپر تو 100 گنا میرا کہہ لیجئے کہ پرافٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا یار 100 گنا کون دیتا ہے؟ کدھر ہوگا؟ وہ سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے، انہوں نے کہا یہ سودا میں نے اللہ سے کر دیا، یہ میں نے اللہ سے کیا سودا۔ یار یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو یہ یقین تھا، عرش کے تارے بنا دیے، اور ہم جو ہے فرش پہ رہ کر ذلیل ہیں، رسوا ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ کی گرفت سے بچیں تو ہی بہتر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، بس وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اسلاف کی میراث تو زید صاحب ہماری یہ رہی ہے،
ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ تو یہ کیوں پھر یہ معاشرے کے اندر بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے, ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو رہا ہے, اگر اپنا اور جو اپنا ہمارے ہوتا پاس اسلاف سے چیزیں آئی ہیں ہم اس کو کیری آن نہیں کر پا رہے. دیکھیں اپنا اپنا ہوتا تو شداد اپنی جنت میں داخل ہو جاتا, فرعون جو ہے غرقاب نیل نہ ہوتا, اور قارون اپنے خزانے سمیت ویسے ہی حکومت کرتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا اور وہ قیامت تک کے لیے عبرت ہے, اور لوگوں کو دکھا دیا کہ پیسہ یہ ہے اور اس کا ہوتا یہ ہے. چلا جاتا نا, وہ اپنی جنت بنائی تھی اس میں نہیں داخل ہو سکا, اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بے بسی دی. تو بات یہ ہے کہ آپ ہیں ہی بے بس, اللہ رب العزت آپ کو اگر دے رہا ہے تو کھینچے گا تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس نے رسی اگر کھینچ لی نا جو دراز کی ہوئی ہے تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گے. بڑے بڑے جو امپائر ہیں نا, بزنس امپائر, وہ ختم ہو گئے, ختم ہو جاتے ہیں. دولت کا کوئی بھروسہ نہیں, لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ راکھ میں مل جاتا ہے. بالکل جو آپ دے جاتے ہیں وہی آپ کا ہے, جو آپ نے کھلا دیا وہی آپ کا ہے, جو کسی کو پہنا دیا. یہ اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جی ہم وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے مفتی صاحب نے فرمایا, معاملہ یہی ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ میرا ہے تو پھر فساد کی جڑ ہے. آپ کا نہیں ہے, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے. آپ جو دے دیتے ہیں وہ آپ کے کیسے کام آتا ہے؟ آپ کسی بیماری سے بچ جاتے ہیں, آپ کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں, آپ کسی ذلت و رسوائی سے بچ جاتے ہیں. کسی بھی صورت میں وہ دعا, کسی بھی صورت میں پروٹیکشن جو یہ دیتے ہیں نا, کوئی گارڈ آپ کو بڑی بڑی آپ کو جو ہے سیکیورٹی کی کمپنیز آپ کی جو ہے گارڈز لگا دیں, کچھ نہیں ہو سکتا. عزیر صاحب اکابر کی بات کر رہے ہیں آپ نے, حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی, مجھے ان کی دعا یاد آتی ہے جو ایک بڑا متوازن ہمیں ہمارے لیے رہنما اصول ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی دے اور پھر اس سے بے رغبتی بھی دے, اور دنیا میں یوں رہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کی تیاری یوں کرو جیسے تمہیں اب مر جانا ہے. اب مر جانا. گفتگو کو یہیں پہ چھوڑے جا رہا ہوں, چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے تو سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.